नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। आज इस सिलसिले का 5वां प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे मेरा निकाह मेरी मर्जी से। तारीख के औराक पलट कर मैं आपको एक ऐसी मजलिस में ले जाना चाहती हूँ जहाँ एक लड़की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियादी बनकर आई है। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरे चचा ज़ाद से कर दिया। मुझसे इस बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। मेरा निकाह हो गया। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, यानी ये निकाह फसख कर देता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं ये तो नहीं चाहती अब कि मेरा ये निकाह ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती थी कि हर औरत को ये पता चल जाए कि उसका हक क्या है। 1400 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। आज हर तरफ तालीम का दौर दौरा है। इसके बावजूद निकाह के मामले में लड़की आज़ाद नहीं है। लड़की से पूछना बायसे शर्म समझा जाता है, गैरत के खिलाफ समझा जाता है। लड़की का राय देना आवारगी की अलामत समझा जाता है। हम किस दुनिया में रहते हैं? क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं, जिन्होंने एक बेटी की फरियाद सुनी तो कहा आज़ाद कर देता हूं, कि आपसे इजाज़त नहीं ली गई? इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ने वली की इजाज़त के बगैर निकाह को बातिल करार दिया है। लेकिन जैसे वली की इजाज़त ज़रूरी है, ऐसे ही ईजाब कबूल भी तो निकाह की शराइत में से है। लड़की और लड़के की रजामंदी पूछना ज़रूरी है। इस ज़रूरत को हमारे यहाँ महसूस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अभी तक ये सूरत हाल है कि माँ बाप ये समझते हैं कि बड़े जो फैसला करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें क्या शक है, बड़ों के तजुर्बात ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े खैरख्वाह ज़्यादा होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए बेहतरी चाहते हैं। लेकिन बड़े बच्ची के लिए, लड़की के लिए जो कुछ सोचते हैं, शायद वो ज़िंदगी में वैसे ख्वाब नहीं देखती। जिसकी ज़िंदगी है, ख्वाब भी तो उसी के हैं। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का हक रखती है। उसे रिश्ते के बारे में, निकाह के बारे में, अपने साथी के बारे में इंतखाब का हक तो है। उसे ये आज़ादी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक याफ्ता या बेवा का निकाह उसकी राय के मुताबिक होगा, यानी वो अपनी ओपिनियन देगी
کیونکہ تجربہ کار ہو گئی نا. اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے ہوگا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، دوشیزہ اپنے نکاح کے بارے میں کیسے بولے گی؟ وہ تو حیا کی وجہ سے بات نہیں کر سکے گی. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت سمجھا جائے گا. آج کا دور ایسا ہے جہاں دوشیزہ ہر معاملے میں رائے دینے کو تیار ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے، اگر وہ اپنے رشتے کے بارے میں بات کرے، پسند کا اظہار کرے، تو ابھی بھی یہ اس کے پارٹ پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک انسان نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اس نے پوری زندگی کے لیے جو ڈیسیژن لینا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی سوچ کو بھی آزاد نہیں کریں گے. وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتی. حق دیا ہے اسے اس کے رب نے، حق دیا ہے اس کے پیغمبر نے. اس کی اجازت ضروری ہے. اور ہاں، اگر کوئی کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر جبری نکاح کر دے، وہ باپ بھی ہو یا کوئی اور ولی ہو، تو نکاح کو باطل قرار دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسہ بنت خزام کے نکاح کو باطل کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رشتے پر راضی نہیں تھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین بچی کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچے سے محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ زندگی کو جس انداز میں گزارنا چاہتی ہے، اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. یہ اگنور کرنا دراصل اس کو قید کرنا ہے. ہاں، اسے آزادی چاہیے کہ جیون اس کا حق ہے. اگر اسے جینے کی آزادی چاہیے تو اسے اپنے ساتھی کے انتخاب کی بھی آزادی چاہیے. جیسے لڑکے کو انتخاب کا حق ہے، لڑکی کو بھی انتخاب کا حق ہے. میں ضرور اس موقع پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے. سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اپنے غلام سے سنے، تجارتی سفر کے دوران تجربے سے جو چیزیں سامنے آئیں، میسرہ نے اپنی مالکن کو بتائیں، ان خصوصیات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہی شخص زندگی گزارنے کے لیے منتخب کرنا چاہیے. اسی بنیاد پر انہوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنے چچا کے سامنے بھی رکھا. آج کے دور میں دیکھیے، جیسے یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے اس تعلیمی نظام کی کیا حیثیت ہے، لیکن جہاں لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لڑکوں کے درمیان گزارتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جو آئیڈیل بن چکا، جس کو وہ کسی کی شکل میں دیکھتی ہیں کہ یہاں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، گھر والے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو شیعہ ہے، اور جو شخص مجھے پسند ہے
وہ سنی فیملی سے ہے، تو میری ماں کہتی ہے کہ آپ اس شخص سے نکاح نہ کرو۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے جتنے اچھے اوصاف اپنے شوہر میں چاہیے وہ سب اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اپنے والد سے اسی لیے بات کی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ میری زندگی کا ساتھی بن سکے۔ تو میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جب ملاقات کی تو ملاقات کے بعد کہا کہ میں اس پر بالکل ایگری ہوں، رضامند ہوں، لیکن ماں محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اور شاید کچھ ریزرویشنز کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربات کی وجہ سے بڑے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو شاید اس بارے میں بہت زیادہ آگہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال حق تو اپنی جگہ پر ہے، حق دینا لازم ہے۔ اگر حقوق کو غصب کیا جائے تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں پاتی، اور بالآخر کتنی بیٹیاں ہیں جو دارالامان تک پہنچ جاتی ہیں، ان کی زندگی کا ڈھب ہی بدل جاتا ہے، وہ ایک پاک زندگی گزارنے کا خواب پورا نہیں کر پاتی۔ اس لیے جو اس کا بنیادی حق ہے اسے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ نکاح لڑکے اور لڑکی کی زندگی کا بہت اہم موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے کی زندگی کا جو سفر طے کرنا ہے اس کے لیے دونوں کی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ایک صحابی کو، جنہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ پھر اسے کہا کہ آپ لڑکی کو ضرور دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ ماں باپ یا بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور جن کی زندگی کا معاملہ ہے ان کو اس فیصلے سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسلام نے اسی حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ آپس کی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے مناسب صورت یہی ہے کہ نکاح سے قبل، رشتہ طے کرنے سے قبل، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کی موجودگی میں کچھ بات چیت کر لیں، تاکہ ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی کی صورت نکلتی ہو تو وہ بھی اس کے بارے میں بہتر ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو اسلام نے جو اصول دیا وہ سب کے لیے کس قدر زیادہ خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ نکاح کے حوالے سے میں کچھ اور باتیں بھی ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جو تعلیم حاصل کرتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ تو اپنا حق پہچاننے لگتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا نکاح میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے حق کو نہیں پہچانتی۔ اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کے توسط سے بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے خاندانوں میں بھی
اس کو رواج دینا چاہیے، اور اسلامی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس دیں، لوگوں کو اس کا علم دیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی عمر بھی ہوتی ہے جب بچی کم سن ہوتی ہے اور ولی نکاح کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی نکاح میں رہنا چاہے تو نکاح کو برقرار رکھیں گے، ورنہ وہ نکاح برقرار نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کم سنی میں جب نکاح ہو جائے تو اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ سا حل ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ اگر وہ اس نکاح میں رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ لڑکی پر کسی کی رائے کو امپوز ہونے سے بچایا ہے اسلام نے۔ یہ آزادی، یہ حق اسلام نے دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اب دیکھیے کہ کم سنی میں نکاح کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ایسے جذبات ہیں جو مجروح ہو چکے کہ کم سنی کے نکاح کی وجہ سے بچی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب باشعور لوگ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ حالات و واقعات سب کے سامنے کھلے ہیں۔ جب آپ ایسے سکولز میں بھیجتے ہیں، ایسے کالجز میں بھیجتے ہیں، کم سنی میں جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس بارے میں بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ لڑکی کو اس کا حق دینا ہے تو اس کے حق پر پابندی کیوں عائد کرتے ہیں کہ 18 سال سے قبل وہ نکاح نہیں کر سکتی؟ جب لڑکی کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بیفور ٹائم نکاح کرنا چاہے، یا اس کے ولی، اس کے گارڈین یہ دیکھیں کہ اب اس کے نکاح کر دینے میں زیادہ عافیت ہے، تو لڑکی کی اجازت کے ساتھ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر ضرور صاحب عقل و فکر کو، ارباب دانش کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری آج کی دنیا میں لڑکی کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ آخر اسے کیوں قید کیا گیا کہ جب تک تم 18 برس کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اپنا یہ حق نہیں لے سکتے؟ یہ حق ہے لڑکی کا۔ اس کے لیے ناروا پابندیاں، ناروا قانون نہیں بننے چاہیے۔ ہاں، لڑکی پڑھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ابھی اسے اور زیادہ وقت چاہیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جبر تو ہر دو صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر والدین جبر نہ کریں گے تو اس میں خیر ہے، تو دوسری طرف حکومتی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے، قانونی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جس وقت لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور خاندان کے لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، تو کس طرح سے ماں باپ کے لیے وہ تکلیف دہ دور شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ پورا خاندان مشقت میں گرفتار ہو جاتا ہے انا پرستی کے چکر میں۔ کیا آپ اس انا پرستی کو اسلام قرار دیں گے؟ کیا اس معاملے میں جو جبر ایک لڑکی پر امپوز ہوگا، کیا واقعی آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دے رکھا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اور بڑے خیرخواہی کرتے ہیں، لیکن جو معیار ایک لڑکی کے ذہن میں بن چکا، بعض اوقات اس معیار کو سمجھنے کی بجائے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان مفادات پر کسی بھی قیمت سے، کسی بھی طرح سے
कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, किसी तरह समझौता नहीं करना चाहते। मैं समझती हूँ कि इस बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और सोसाइटी के जो बड़े हैं उनके साथ भी बातचीत करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को सामने रखें। तो इसी वजह से ये हक दिया है कि जब वली निकाह करने के लिए तैयार ना हो तो जिसका कोई वली नहीं सुल्तान उसका वली होता है, यानी रियासत फिर इस जिम्मेदारी को अदा करेगी। कितनी ही लड़कियां हैं जो तालीम हासिल करती हैं, सुनहरी पिंजरे में गिरफ्तार हो जाती हैं। आप जरा उन रिसर्चेस को देखिए जो ऐसी खवातीन के बारे में की गई जो जॉबियंस हैं। कहती हैं कि हमें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ लिया गया कि हम जॉब करती हैं, उसके बाद हमारा कोई निकाह नहीं करना चाहता। एक तो है कि अपनी मर्जी से, यानी लड़की की राय नहीं ली जाती, उसकी इजाजत नहीं ली जाती। दूसरी तरफ यह है कि कोई भी रिश्ता आए उस रिश्ते के बारे में कोई ना कोई ऐसी ओपिनियन लड़की के सामने रखी जाती है कि सारी जिंदगी वो इसी आस में गुजार देती है कि मेरा भी घर बसेगा। तो कोई एक एंगल नहीं है जहां से औरत कैद है। जब आप उसको मुआशी तौर पर आज़ाद करने के लिए तालीम देते हैं, उससे जॉब करवाते हैं, तो उस जॉब की वजह से वालिदैन पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। उस जॉब की वजह से अगर शादीशुदा हो जाए तो शौहर पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। इन चीज़ों को भी ज़रूर सामने रखना चाहिए। निकाह खुशी के लिए है, खुशियाँ हम-आहंगी से हैं। खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे की राय का, एक दूसरे की पसंद का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे बहस व मुबाहसा करना और राय देना मेरा हक है। तारीख के औराक पलट कर जब हम मदीना की रियासत में पहुंचते हैं तो खलीफतुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत से लोगों की भीड़ में मस्जिद से निकल रहे हैं। जारूद बिन मुअल्ला उनके साथ हैं। रास्ते में एक औरत उन्हें मिलती है जो उनसे बात करना चाहती है। सैयदना उमर देर तक उस औरत के साथ बात करते रहे। वो खातून अपनी लाठी के सहारे खड़ी थीं। सैयदना उमर से कहने लगी, उमर तुम्हें याद है, तुम उमैर हुआ करते थे, उक्कास के मेले में जब छोटे से थे, फिर तुम्हें उमर कहा जाने लगा। वक्त गुजरता गया, आज वो वक्त है कि तुम अमीरुल मोमिनीन हो। लेकिन याद रखना, राया के मामले में अल्लाह से डरते रहना। याद रखना, जो अल्लाह की वईद से डर गया उसके मामलात सीधे रहेंगे। अल्लाह के अजाब से डरोगे तो मौत को याद रखोगे। मौत को याद रखने वाला अल्लाह के अजाब से डरता है। देर तक नसीहत करती रही तो जारूद बिन मुअल्ला ने कहा, ए खातून, तूने अमीरुल मोमिनीन के हक में बड़ी ज्यादती की है। इस पर सैयदना उमर ने कहा, इन्हें कुछ न कहिए,
یہ مجھے جتنی دیر تک کھڑا رکھیں گی میں کھڑا رہوں گا، اس لیے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز 7ویں آسمان پر سنی گئی۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا احترام اور کتنی عزت دی جاتی تھی اس سوسائٹی میں ایک خاتون کو، اور پھر ایسی خاتون جو مالدار نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے شوہر کے بارے میں ایک پریشانی لے کر آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر اس کی گفتگو سنتے رہے۔ پھر انہی کے حق میں 28ویں پارے کے آغاز کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی ہے۔ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر نے جارود کو جواب دیا کہ یہ مجھے جب تک کھڑا رکھیں گی میں ان کے حق میں کھڑا رہوں گا۔ ہاں، وہ لوگ ایسے تھے جو پہچانتے تھے عورت کے حق کو اور ڈیو ریگارڈ دیتے تھے۔ میں اگر اس عدالت کی بات کرنا چاہوں جس عدالت میں ایک مقدمے کے لیے امام شافعی کی والدہ تشریف لائی ہیں، قاضی نے انہیں کہا کہ آپ آ کے اپنی اوپینین دیں، گواہی دیں۔ وہ جب گواہی دے چکی تو قاضی نے کہا اب دوسری عورت آئے گی، تو امام شافعی کی والدہ نے کہا قاضی صاحب ٹھہریے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اگر ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے، میں بھولوں گی تو دوسری مجھے یاد دلائے گی، اور ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں۔ ہم جب اس دور کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ کتنی آزادی کے ساتھ وہ اپنی اوپینین دیتی تھیں۔ تاریخ دمشق میں اشوب الایمان میں امام بہقی نے تذکرہ کیا ہے ایک واقعے کا۔ سیدہ اسماء بنت یزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ مرد تو ہم سے بازی لے گئے، یہ باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اپنے شوہر کی مرضی کو پیش نظر رکھتی ہے، وہ عورت مردوں کے ثواب کو پالے گی۔ یعنی جیسے مرد اپنے کام کر کے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے عورت بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے مردوں کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر صحابہ کرام کو توجہ دلانا خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو دینی معاملات میں اتنا عمدہ سوال کرے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے ایسی عورت اور ایسا سوال نہیں دیکھا۔ اپریسیشن، قدر و منزلت، عورت کو دانشمند تسلیم کر کے اس کی اوپینین کا خیال رکھا جاتا تھا اور اس کو اکارڈنگلی جواب بھی ملتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایسا رکھنا چاہتی ہوں جو تاریخ اسلامی کا بڑا نادر واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان محصور ہو گئے تھے۔
اور مسلمانوں کے محصور ہونے کی وجہ سے صورتحال ایسی تھی کہ نہ تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتے تھے اور نہ ہی ایسا تھا کہ اب وہ واپسی کا سفر خوش دلی سے کر سکیں۔ اس موقع پر ابو جندل بے بسی کی تصویر بن کے سب کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، اور معاہدہ کیا تھا؟ بظاہر وہ معاہدہ سب نے اپنے بہت زیادہ خلاف محسوس کیا، کیونکہ اس معاہدے کی شک تھی کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے واپس لوٹا دیں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان اس معاہدے کی وجہ سے بہت سخت پریشان تھے، کیونکہ حکمت نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ہم گھیر لیے گئے، اب آپ اپنے جانور قربان کر دیں، سر منڈوا لیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ سب صحابہ کرام سن ہو کر کھڑے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جو اسی میدان میں آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، عزت، احترام، محبت اور عقیدت کی وجہ سے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی عمرے کا احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دکھے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، سیدہ ام سلمہ سے کہا کہ آج تک میرے صحابیوں نے مجھ سے ایسا معاملہ نہیں کیا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا، آپ ملال نہ کیجئے، وہ اس وقت صدمے میں ہیں، انہیں اس وقت تکلیف ہے، صدمے کی کیفیت میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جائیے، جانور قربان کیجئے، آپ اپنا سر منڈوا دیجئے اور احرام کھول دیں۔ آپ کے پیچھے پیچھے باقی صحابہ بھی اسی طرح سے معاملہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کی رائے کو قبول کیا۔ میں یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے۔ وہ ایسا دور تھا جس میں عورت کو زندگی کا حق نہیں تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا، اس کی ذات کی کیا حیثیت تھی، جانوروں سے بھی بدتر۔ یعنی ستیلا بیٹا بھی اگر اپنی ستیلی ماں پہ چادر ڈال دیتا تو وہی باپ کی بیوہ اس کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ جہاں عورت کی کوئی ہستی ہی نہیں تھی، وہاں عورت کو یہ مقام دینا کہ اس کی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام سے کہنے کی بجائے آپ نے جانور قربان کیا، سر منڈوایا، احرام کھول دیا، پیچھے پیچھے سب صحابہ نے ویسے ہی کر لیا۔ ایک عورت کو اس قدر حق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، اسلام نے ہی عورت کو آزاد کیا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مکس اپ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ازمپشن ہے، مفروضہ ہے کہ مسلمان اسلام پر چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ہم سب کو اپنے سچے دین کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام عورت کو کیسے رائے کا حق دیتا ہے؟ میں بحث و مباحثہ کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہیں، ذہین خاتون تھیں، بہت زیادہ جری بھی تھیں، کانفیڈنٹ تھیں،
सवाल करते हुए किसी झिझक को खातिर में नहीं लाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इतदाल से काम करते रहो, यानी अल्लाह के कुर्ब वाले काम। याद रखो, कोई शख्स अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। सईदा आयशा ने उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या आप भी नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं भी नहीं। तो सईदा आयशा के सामने जब कभी बात होती थी, वो बात को एज इट इज, बगैर तहकीक किए, बगैर उसकी क्लैरिटी के कबूल नहीं किया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि ये आयत जब नाजिल हुई, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, कि जिस दिन जमीन एक और जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी। सईदा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, फिर लोग कहाँ होंगे? कि ज़मीन तो बदलती जाएगी, लोग कहाँ होंगे? आपने फरमाया पुल सिरात पर। ये उम्मत सईदा आयशा के इल्म की वजह से दीनी मामलात को समझने के काबिल हुई है, क्योंकि वो सवाल करती थी, डिस्कशन करती थी, और उसके नतीजे में उलझनें दूर होती थीं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे मिस्कीन बनाकर ज़िंदा रखना और मस्कनत की हालत में ही वफ़ात देना, और आप ही ने बताया कि मिस्कीन 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, यानी जिनके पास माल नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आयशा, मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। अपने आप को आग से बचाओ, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों ना बचाओ। यानी सिर्फ मस्कनत काफ़ी नहीं है, उसके लिए आमाल ज़रूरी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्बत और इमारत का ये फ़र्क अपनी जगह पर है कि जितना किसी के पास माल होगा, हिसाब किताब भी उतना सख्त होगा, और जहाँ किसी के पास माल की कमी है तो हिसाब भी कम देना होगा। लेकिन आमाल का हिसाब किताब अपनी जगह पर है। माल का तो हिसाब किताब नहीं होगा, आमाल का ज़रूर होगा। सईदा अस्मा बिनते यजीद ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में सवाल किया। यकीनन अंसार की औरतें ऐसी थीं जो शरीयत के मामलात में शर्म नहीं खाया करती थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेरी के पत्तों को पानी में उबाल लो और उस पानी से हैज़ की जगह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। तो उन्होंने कहा कि कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह। फिर आपकी ज़ौजा मुताहरा ने उन्हें अलग ले जाकर समझाया कि किस तरह से आप अपने आप को पाक और साफ करोगी। ज़िंदगी का कोई मामला ऐसा नहीं था जिसके बारे में उस दौर की ख़वातीन सवाल न करती हों, क्योंकि वो अमल करना चाहती थीं। वो इस्लामिक लाइफस्टाइल को अपनाए हुए थीं। वो ज़िंदगी में इस्लाम को बरतना चाहती थीं। वो कोई अमल ऐसा नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ हो। इस वजह से हर एक चीज़ को क्लियर करती थी। जैसे सईदा अस्मा बिनते यजीद के बारे में हमें पता चलता है कि उन्होंने जैसे गुस्ल हैज़ के बारे में सवाल किया, इसी तरह से गुस्ल जनाबत के बारे में सवाल किया। इसी तरह से साबियात को हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल डायरेक्टली नहीं हो सकते थे, उनके बारे में पूछताछ के लिए फिर सैयदा आयशा और आपकी अज़वाज मुताहरात के पास पहुंचती थी, ताकि
دین کے معاملے میں پوری وضاحت ہو جائے. ڈسکشن کا فورم عورت کے لیے اوپن رکھا گیا. وہ بحث و مباحثہ کا حق رکھتی ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے یہاں علم والوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں کہا کہ وہ عقل اور دین کا نقص رکھتی ہے ایک خاص پرسپیکٹو میں، تو اس کو یعنی خواتین کے پورے طبقے پر امپوز کر دیا گیا. حالانکہ ایکسیپشنل کیسز تو ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ مرد کی ذہانت اور عورت کی ذہانت میں فرق ہے. عورت جزویات میں جا کر پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کسی معاملے کا جائزہ لیتی ہے اور مرد کلی طور پر اسے ایویلیویٹ کرتا. اسی وجہ سے مرد بڑے معاملات کی بات کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ چونکہ بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش، ان کی تربیت اور ایسے معاملات میں مصروف ہوتی ہے جہاں ڈیٹیلز تک دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے خواتین کی سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حوالے سے اسلام کا موقف یہی ہے، دونوں پیدائش کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، نیک اعمال اور ان کے اجر کے اعتبار سے بھی برابر ہیں. دونوں کو پورا حق ہے مال رکھنے کا بھی، جائیداد رکھنے کا بھی، کمانے کا بھی اور زندگی کے دیگر حقوق بھی. ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے جو بھی کام مرد کر سکتا ہے وہ کام اچھے طریقے سے عورت بھی کر سکتی ہے. صرف فرق ہے، تھوڑا ڈفرنس ہے. ڈفرنس اس بات کا ہے کہ جو قوت میں فرق ہے، جو سوچ کے انداز میں فرق ہے، جو بیسک صلاحیتوں میں فرق ہے، اسی کے مطابق دونوں میں کاموں کی تقسیم رب العزت نے کی ہے. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے، وہ اپنی ذہانت کا بہتر استعمال کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اسے اس سے آگے بڑھ کے ذہانت کا استعمال کرنا چاہیے. عورت اور مرد دونوں ہی انٹلیکچول پارٹنرز بنے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. جب عورت اور مرد کے مابین گفتگو کا سلسلہ بایولوجیکل لیول پر رہے، فوڈ، لباس اور اپنے جیسوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اسی حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر عورت کی ذہانت، عورت کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ پورے طریقے سے کام میں نہیں آتی. خاندانی زندگی، خاندانی معاملات کو سلجھانے کے لیے عورت جو کردار ادا کرتی ہے، اکثر اوقات مرد وہ کردار ادا نہیں کر پاتا. بحث و مباحثہ کا حق، رائے کا حق رب نے دیا ہے. اس حق کو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق تو ہمیں پہلے ہی مل چکا. ہمیں تو پہلے ہی زنجیروں سے آزادی ملی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام البر بھی ہے. البر وہ ہے جو اپنی مخلوقات سے بھلائی کرتا ہے. البر وہ ہے جو گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. البر وہ ہے جو نیکی کے ثواب کو بڑھاتا ہے. البر وہ ہے جو اپنی مخلوقات کے لیے پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا. البر وہ ہے جو گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. البر وہ ہے جو اپنے خالص بندوں کو دوستی اور عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے.
البر وہ ہے جو ساری ہی مخلوق کو رزق دینے میں مہربان ہے۔ البر وہ ہے جو کسی کے ساتھ بخل نہیں کرتا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کننا من قبل ندعوہ، بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہو هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ البر کا مطلب ہے بڑا محسن۔ اس خاص نام کے ساتھ تخلق پیدا کرنے والوں کو ابرار کا لقب عطا فرمایا گیا، جیسا کہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ البر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے حقیقی محبت کی جائے، صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں، مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ یقیناً اس نے اپنے اولیاء کو ہدایت، توفیق اور ثابت قدمی جیسی نعمتیں عطا فرما کر خالص کر لیا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ البر ہے، یعنی وہ نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ البر اپنے ابرار بندوں سے محبت کرتا ہے جو بر یعنی نیکی کا خلق اپناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور بندہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا اس وقت تک مستحق نہیں ہو سکتا جب تک اس راستے پر نہ چلے جو اللہ تعالیٰ کے احسان، رضا اور رحمت تک پہنچانے والا ہے۔ جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ رب العزت کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو احسان کرنے والا محسن ہے، ان پر رحم فرما دے جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جو مسیح ہیں، جو دانستہ بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ الہی ہمیں دل کا اخلاص نصیب فرما دے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔